बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खंडेर, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 2। सोहनी अजीब तजब्जुब का शिकार हो गई थी। वो अपने बाप को बताना चाहती थी कि वो मुसाफिर कोई गैर इंसानी मखलूक था जिसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी और उसने खुद गुज़िश्ता तूफानी रात में उसे काला इल्म करते देखा था और एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी भी उसकी कोठरी में गर्दिश करते उसने देखी थी। मगर फिर सोहनी को अचानक उस पुरअसरार मुसाफिर की धमकी याद आ गई थी, इसलिए वो खामोश हो गई। मगर फिर जब उसके बाप ने उसे ये बताया कि वो मुसाफिर अभी मजीद कुछ दिन यहाँ ठहरेगा तो सोहनी घबरा गई। फिर उसने अपने बाप को गुज़िश्ता रात वाले खौफनाक वाक़े के बारे में साफ साफ बताया, मगर बाबा तो मान नहीं रहा था। वो सोहनी की इस बात को भी बदसूर एक डरावने ख्वाब पर मखमूल कर रहा था, इसलिए हंसते हुए बोला, नीच चलिए तू आराम कर ले और थोड़ा, मैं खुद ही चाय का पानी रखकर आता हूँ। वो ये कहते हुए अपना सर धनता हुआ कोठरी से निकला और सोहनी अपनी जगह हैरान परेशान खड़ी रह गई। मगर कुछ ही लम्हे के बाद वो भी कोठरी से बाहर सहन में आ गई। सहन में झाड़े की चमकदार धूप फैली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लगता ही नहीं था कि गुज़िश्ता शब वो भादु रोया था। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। सोहनी का दिल एक बार फिर धड़का। वो समझी कि वो खौफनाक जादूगर आ गया था। उसने इरादा कर लिया था कि वो अब इसका राज अफशा करके रहेगी। अचानक ही उसके अंदर दलेरी ने सर उभारा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और कुंडी खोलकर दोनों दरवाजे खोल दिए। सामने देखकर वो चौंक पड़ी। एक बारिश बुजुर्ग उसे नजर आया। उसने लंबा जुब्बा पहन रखा था, गले में डेरू मालाएं थी, एक हाथ में असा और दूसरे हाथ में मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह पकड़ रखी थी। उसका चेहरा नूरानी था और सर और बहू के बाल दो दिया थे। बाबा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं, पर ठहर, मैं तेरे लिए चाय पराठा लेकर आती हूँ। सोहनी ने उस फकीर जान को नरम लहजे में कहा तो वो जलाली लहजे में उससे बोला, रिस्क देने वाली जात वाहदाहू ला शरीक अल्लाह की है, तू कौन होती है हमें रोटी देने वाली, हट पड़े। सोहनी डर के एक तरफ हो गई। वो बुजुर्ग लाठी टेकता हुआ अंदर आया और बाआवाज बुलंद सोहनी के बाप को पुकारा, ओए मुरादे किधर है तू, सामने आ मेरे। सोहनी उसकी जुबान से अपने बाप का नाम सुनकर चौके बिना ना रह सकी, क्योंकि उसके बाप का नाम मुराद खान था। वो बुजुर्ग की आवाज सुनकर जल्दी से सहन में आया। फिर उसे देखकर उसका चेहरा फरते अकीदत से खिल उठा। वो बड़ी अकीदत से बोला, बाबा कमाल शाह, आप यहाँ मेरे गरीब खाने पर? ओए मुरादे, क्या यहाँ तूने किसी खबीस शैतान को पनाह दे रखी है? बाबा कमाल शाह ने पुलजलाली लहजे में उसे घूर कर बोला, नहीं तो मैं भला ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ। मुराद हैरत से बोला, अलबत्ता सोहनी बाबा कमाल शाह की बात सुनकर जरूर चौंकी थी और उसका सीधा ख्याल उस पुरअसरार मुसाफिर की तरफ चला गया था। ओए मुरादे, मैं ऐसे ही रखा वाली से मिलू का फासला करके यहाँ लड्डू खाने नहीं आया। हमने आलमी वस्त में एक खबीस शैतान को इधर तेरे घर में देखा है। हम उसके ताक़ुब में हैं, अच्छी तरह सोच कर बता। मैं कसम खाने को तैयार हूँ बाबा कमाल शाह, यहाँ कोई शैतान नहीं आया। मेरा घर तेरे सामने है, तुझे नजर आता है तो ढूंढ ले। मुराद बोला, तू सही कह रहा है। बाबा कमाल शाह ने एक पुरतमानियत हंकारी बरते हुए यकीन तलब लहजे में पूछा तो सोहनी के बाप मुरादे ने सर हिलाया। अच्छा ठीक है, फिर वैसे होशियार रहना, वो इधर किसी न किसी दिन आएगा जरूर। वो जब भी आए मुझे खबर करना। मैं अभी इस गांव के पेशे इमाम के खुजरे में ठहरा हुआ हूँ। वो खबीस शैतान एक जबरदस्त साहिर है। बाबा कमाल शाह बताने लगा। दोनों बाप बेटी हैरान परेशान उसकी गुफ्तगू सुनने में महव थे। उस खबीस साहिर का नाम जगदोश है। उसे अपने काले इल्म के लिए एक ऐसी हसीन और जवान लड़की की रुख चाहिए जो उसके काले इल्म के मुताबिक पोरन मासी के वक्त पैदा हुई हो, और तेरी बेटी सोहनी ने पोरन मासी की रात को ही जन्म लिया है, इसलिए तू होशियार है। सोनी ये सुनकर लरज उठी। उसका बाप मुराद परेशान हो गया। वो खकलाते हुए बोला, मगर बाबा कमाल शाह, 14वीं की रात यानी पोरन मासी में सिर्फ एक मेरी बेटी पैदा तो नहीं हुई होगी,
پھر وہ خبیث میری معصوم سوہنی کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ او نادان، اس خبیث شیطان جگدوش کے کالے علم کے مطابق ایک خاص پورن ماش کو پیدا ہونے والی ہی لڑکی پورن ماں کہلائے گی، جس کی بائیں کاندھے کے ذرا نیچے ایک چاند کے برابر کا گول سیاہ داغ ہوگا۔ وہ تیری بیٹی کے کاندھے پر اس وقت ابھر آیا ہے۔ بابا کمال شاہ کے الفاظ بجلی بن کر دونوں باپ بیٹی کے سر پہ ٹوٹ کر گرے تھے۔ مراد پریشان ہو گیا۔ سوہنی سہم کر رہ گئی۔ اس نے تو کبھی پیچھے مڑ کر اپنا کاندھا دیکھا ہی نہیں تھا آج تک۔ تو کیا میری بچی سوہنی پورن ماں ہے؟ مراد ایک نظر اپنی حیران پریشان کھڑی بیٹی سوہنی پر ڈالتے ہوئے با کمال بابا سے حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہاں تیری بیٹی اس خبیث جگدوش کے کالے منتر کے حساب سے پورن ماں ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا کمال شاہ نے قریب کھڑی ڈری سہمی سوہنی سے مخاطب ہو کر کہا، جا دیے تو آئینہ سنبھال کر اپنی کاندھا دیکھ کر پھر آ کر بتا، جلدی کر۔ سوہنی بیچاری تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کے مستاق فوراً اپنی کوٹری میں آئی۔ پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے اس نے آئینہ سنبھالا اور اپنے گلے کی قمیض کے بٹن کھولے اور اپنا بایاں کاندھا برہنہ کر کے آئینے میں دیکھا تو بے اختیار اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کاندھے سے ذرا نیچے گول سکے کے برابر کالا داغ تھا۔ اسے نظر آیا، اس کا پورا نازک وجود مارے خوف سے لرزنے لگا۔ پھر وہ جلدی سے اپنی قمیض درست کرنے کے بعد کوٹری کا دروازہ کھولے صحن میں آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ کچی شکستہ صحن میں صرف اس کا باپ کھڑا تھا، جبکہ بابا کمال شاہ غائب تھا۔ بابا وہ کمال شاہ کدھر گیا؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو چلا گیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تیری بیٹی پورن ماں ہے، تو بتا دیے کیا واقعی تیرے کاندھے پہ خدا نہ حادثہ؟ ہاں بابا ہاں۔ سوہنی اس کی بات کاٹ کر روحاں سے لہجے میں بولی، میرے بائیں کندھے پر کالا داغ موجود ہے۔ کیا؟ مرادی کا منہ کھل گیا۔ ہاں بابا، میں نے خود اندر جا کر آئینے میں اچھی طرح دیکھا۔ تو نے بابا کمال شاہ کو بتایا کیوں نہیں اس مسافر کے بارے میں؟ وہی تو مجھے خبیث جگدوش لگتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وہی ہے اور اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں کیا کروں اب؟ سوہنی یہ کہہ کر زاروں کی طرح رو پڑی۔ اس کا نرم و نازک وجود خوف سے لرزنے لگا۔ مرادہ اسے روتے دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ اسے سہارا دینے کو لپکا۔ سوہنی وہیں بے دم سی ہو کر صحن میں بچھی کھری چارپائی پر گر سی گئی۔ دیے حوصلہ کر، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مسافر بیچارہ تو ایک عام سا آدمی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مراد سوہنی کو چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے لپکا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی پر اسرار مسافر کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور فوراً اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خنوس سیاہ چادر ڈکی ہوئی تھی۔ سوہنی اسے دیکھ کر خزیانی چیخ مار کر اپنے باپ سے بولی، بابا یہی وہ خبیث شیطان جگدوش ہے جس کے بارے میں ابھی بابا کمال شاہ نے بتایا ہے۔ اسے کہو فوراً یہاں سے دفع ہو جائے۔ بابا کمال شاہ؟ وہ پر اسرار مسافر کردرے لہجے میں بڑبڑایا۔ کیا آیا تو وہ یہاں؟ اس نے پوچھا۔ مرادے نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور یہ تو نے اپنا چہرہ ڈام کیوں رکھا ہے؟ بول تیری اصلیت کیا ہے؟ مرادے کو بھی غصہ آیا تھا، مگر اس پر اسرار مسافر سپاٹ لہجے میں بولا، دیکھو میں ایک عام سا غریب انسان ہوں اور یہاں کسی سے اپنی امانت لینے آیا تھا۔ یہ دیکھو۔ اس نے یہ کہہ کر چادر کی بکل سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک پوٹلی بندھی ہوئی تھی۔ وہ مرادے کے سامنے اسے کرتے ہوئے بولا، اس میں میری بیوی کا زیور ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھانے میں کوئی تامل نہیں، لیکن تم سننا چاہتے ہو تو سنو۔ وہ کچھ لمحے کے بعد بولا، مجھے کوڑ ہے، اور سب سے پہلے کوڑ نے میرے چہرے پہ حملہ کیا جو انتہائی بھیانک ہو گیا۔ میں یہاں کے ایک حکیم سے اپنا علاج کروا رہا ہوں، میرے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے، مگر میں باقاعدگی سے دوائی لیتا رہا اور ضمانت کے طور پر میں نے اپنی بیوی کا زیور اس لالچی حکیم کے پاس رکھوا دیا تھا تاکہ میرے پاس جب کبھی روپوں کا بندوبست ہوا تو وہ ادا کر کے میں اپنی امانت لے آؤں۔ یوں سمجھو میں اپنے علاج کے لیے مزید یہاں کچھ دن رہنا چاہتا تھا۔ مجھے کافی فاقہ ہوا ہے، اگر تم لوگ یہاں میرا رہنا برداشت نہیں کرتے تو میں کسی مسجد میں رہ لیتا ہوں۔ میں اپنا چہرہ اس لیے چھپا رہا تھا کہ کہیں تمہیں مجھ سے کراہت محسوس نہ ہو۔ اب بھی اگر تمہاری خواہش ہے تو مجھ بدنصیب کا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ وہ خاموش ہوا۔ اس کے لہجے میں غمناک سی رقت اتر آئی تھی۔ مراد کو واقعی وہ ایک بیمار مریض اور دکھی انسان محسوس ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس اجنبی مسافر نے اپنا چہرہ اسے دکھانے کے لیے چادر ہٹانے کی کوشش کی، مرادے نے اسے منع کیا۔ اسے بے اختیار اس دکھی انسان پر ترس آنے لگا۔ نہیں ہمیں معاف کرنا، ہم تجھے غلط سمجھے تھے۔
आओ अंदर आओ, मुरादे ने तरस खाते हुए उससे मुलायमत आमेजी से कहा और वो कोड़ी मुसाफिर झट से अपनी कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मुरादे को हैरत का एक झटका लगा। वो हैरत से सोचने लगा कि इससे पहले इसकी कोठरी का दरवाजा तो इसने भी खोलने की कोशिश की थी, जिसे अंदर से उसने बंद पाया था। फिर ये बड़े आराम से दरवाजा कैसे खोलकर अंदर चला गया। अब वो ज्यादा सोच न सका क्योंकि इस लम्हे उसकी बेटी सोहनी ने चिल्लाकर उससे कहा, बाबा तो इस मकार की बातों में मत आ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अभी चलता कर दे, वरना मैं अभी जाकर बाबा कमाल शाह को पोल खोल देंगे। ये कहकर सोहनी चारपाई से उठी। अंदर कोठरी में मौजूद उस मुसाफिर के कानों तक सोहनी की बातें पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई सोहनी की तरफ फूंक मारकर उसने कुछ पढ़ा। मुरादे उसकी ये हरकत देख न पाया था। उधर सोहनी को जाने क्या हुआ, वो तेवरा कर गिर पड़ी। वो मुसाफिर खामोशी से वापस कोठरी की चौखट से अंदर लौट आया। मुरादे सोहनी दिए कहकर बेटी को संभालने के लिए लिपका। सोहनी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। मुरादा उसे उठाकर अंदर अपनी कोठरी में लाया और उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगा। फिर उसने पानी के छींटे सोहनी के नीम गशी चेहरे पर डाले और उससे आंखें खोली। बाबा वो मुझे क्या हुआ था, वो लरजीदा लहजे में बाप से बोली। वो प्यार से चमकाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ था तुझे, सो जा, तू आराम कर। फिर सोहनी को नींद आने लगी और वो गहरी नींद में डूब गई। मुरादा समझा था शायद उसे चक्कर आया था, इसलिए वो जरा देर बाद कोठरी से निकला और सहन में आ गया। अचानक उसे बराबर वाली कोठरी में मौजूद उस कोड़ी मुसाफिर का ख्याल आया। वो उससे सोहनी के सलूक की माफी मांगने की गर्ज से कोठरी के अंदर आया तो हैरान रह गया। कोठरी खाली थी, वहां कोई न था। मुरादे को हैरत हुई। वो बाहर आया। फिर घर से निकलकर उसने गली में दाएं बाएं देखा तो उसे वो कोड़ी मुसाफिर कहीं नजर न आया। शायद सोहनी की बात पर वो बेचारा बुरा मानकर चला गया। मुरादा ये सोचकर वापस अंदर आया। अगले दिन एक रुख फरसा मंजिर उसका मुंतजिर था। सोहनी को उसने अपनी चारपाई पर मुर्दा पाया। वो बेचारा अपना सीना पीट कर रह गया। वो नादानी में यही समझ रहा था कि सोहनी को तेज बुखार ने नहीं छोड़ा और वो मर गई। फिर उसने गाँव वालों के साथ दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की लाश को दफनाकर रोता धोता घर वापिस आ गया। वो बूढ़ा अपनी दर्दनाक दास्ताने गम सुनाकर खामोश हुआ। मैं उसकी रामकथा सुनकर गंग हो गया। मेरे अंदर हलचल सी मच गई। कई ख्यालात, कई बातें, बहुत सी सवालात जो खल तलब थे, वो सबके साथ जहन में गुडमुट होने लगे। वो पुरअसरार कोड़ी मुसाफिर जो एक खबीस शैतान साहिर जगदोश था, बुजुर्ग फकीर बाबा कमाल शाह, उसकी पोरनमा वाली पुरअसरार भरी कहानी और बाद में सोहनी का अचानक इंतकाल कर जाना, ये वो बातें थी जिनसे सारे वाकयात की कड़ियां उलझती सुलझती महसूस हो रही थी। बाद में बदनसीब सोहनी के बाप मुरादे ने मुझे ये भी बताया कि उसकी बेटी सोहनी के इंतकाल के कुछ दिन के बाद सोहनी उसे ख्वाब में नजर आई। वो रोते हुए बाप से फरियाद कर रही थी कि बाबा इसे कब्र से निकालो, मैं मरी नहीं हूँ। वो रोते हुए बाप से फरियाद कर रही थी, बाबा मुझे निकालो, वरना जगदोश उसे अपने साथ ले जाएगा। बुरे मुरादे ने यह भी बताया कि सोहनी ने उसे उस कोड़ी मुसाफिर की हकीकत और उसके पुरअसरार शोबते के बारे में ख्वाब में भी बताया कि वो जगदोश शैतान ही था। बस फिर क्या था, मुरादे अगले दिन दौड़ा दौड़ा बाबा कमाल शाह से इन सारे खौफनाक वाकयात का जिक्र करने के लिए उनसे मिलने गांव के मस्जिद के पेश इमाम के हुजरे में आया, क्योंकि उसने कहा था कि अब इधर ही कुछ दिन मुकीम है। मगर पेश इमाम साहिब, जिसका नाम मौलवी तमीजुद्दीन था, उन्होंने बताया कि बाबा कमाल शाह तो कब के यहाँ से जा चुके थे। मुरादे ने उससे उनका पता भी पूछना चाहा, मगर मौलवी साहिब ने नाइल्मी का इजहार किया। नाचार मुरादा वापस आया और फिर उस रोज के बाद से फिर दोबारा उसके ख्वाब में सोहनी ना आई। बाबा तूने बाद में कमाल शाह को तलाश करने की कोशिश की। उसके खामोश होने के बाद जाने किस ख्याल के तख्त उससे पूछा कि वो बेचारा हरामा नसीब अपनी आंसू से तर आंखों को पूछते हुए गमनाक लहजे में बोला, पुत्र मुझ बूढ़े में जितनी ताकत और हौसला था, मैंने बाबा कमाल शाह को बड़ा तलाश किया मगर वो ना मिला। फिर ये सोचकर अब क्या हो सकता था, मेरी सोहनी तो मर गई। नहीं चाचा नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो मरी नहीं। मैंने उसकी बात काटकर पुरजोर लहजे में उससे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सोहनी जिंदा है और उस मरदूद शैतान जगदोश के कब्जे में है, क्योंकि सोहनी ने ख्वाब में मुझे सारी हकीकत बयान की है। तू फिक्र न कर चाचे मुरादे, मैं बाबा कमाल शाह को तलाश करके उसे सारी हकीकत बताऊंगा। वो जरूर मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। मैंने आखिर में रुखसत होते हुए पुरजोश लहजे में कहा और फिर उसे तसल्ली देकर वहां से चला आया। मेरा जहन साइंस ही कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जो तवातर के साथ एक ही ख्वाब देखता चला रहा था वो महज ख्वाब नहीं बल्कि उसका हकीकत से ताल्लुक जरूर था।
خواب میں نظر آنے والے اس پر اسرار کھنڈر کا علاقہ یہیں کسی سرزمین کے علاقے میں موجود تھا جس سے میں واقف نہ تھا، مگر مجھے کوئی راز سجائی نہیں دے رہی تھی کہ اس پر اسرار خوفناک بھید سے کس طرح پردہ اٹھایا جائے۔ بالآخر مجھے اس کی اولین رخ یہی نظر آتی محسوس ہونے لگی کہ اگر کسی طرح بابا کمال شاہ کا پتہ چل جاتا تو اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا، کیونکہ چاچا مرادے کے کہنے کے مطابق بابا کمال شاہ ان سارے بھیدوں بری حقیقتوں سے بخوبی واقف تھا۔ لہٰذا میں نے پہلا کام یہی کیا کہ بابا کمال شاہ کو تلاش کرنے کے منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے گاؤں کے پیش امام مولوی تمیز الدین کا خیال آیا، جہاں کچھ دن بابا کمال شاہ نے قیام کیا تھا۔ وہ ضرور مجھے بابا کمال شاہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ ارادہ کر کے میں سیدھا گاؤں کی اکلوتی مسجد میں پہنچا۔ تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور مسجد کے دودیا گنبد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہونے کی بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کیا اور مجھے اپنے اندر عجیب سی روحانی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ نماز ختم ہونے کے بعد تک میں تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھا رہا، پھر جب پوری مسجد بسوائے مولوی صاحب کے نمازیوں سے خالی ہو گئی تو میں نے آگے بڑھ کر مولوی صاحب کو سلام کیا، پھر ان سے بلا تصریف و تعمیل اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ اپنی ریش پردیا خاد پلاتے ہوئے گویا ہوئے، بیٹا بابا کمال شاہ کو یہاں کافی دن بیت چکے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ پھر کہاں لوٹ گئے ہیں۔ مولوی صاحب، میرا بابا کمال شاہ سے ملنا بہت ضروری ہے، اب تھوڑی بہت تو میری ان کے بارے میں رہنمائی کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اصرار کیا، میرے بچے، مجھے پتا ہوتا تو بھلا مجھے بتانے میں کیا تکلیف۔ انہوں نے شفقت سے کہا، پھر ذرا سوچنے کے بعد بولے، اچھا تو پھر ایک کام کر۔ حکم کرے مولوی صاحب، تو ایسا کر کمالے کمہار سے جا کر مل لے، وہ تجھے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دے گا، کیونکہ وہ ان سے تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں جایا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولوی صاحب، میں ابھی جا کر ان سے ملتا ہوں، میں نے خوش ہو کر کہا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں گاؤں کے کچے دھول اڑاتے راستے میں تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے استاد گامو پہلوان آتا نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے انہیں خاص پہلوانی آداب میں سلام جھاڑا۔ اوئے پٹھے، تو کدھر رہتا ہے؟ اکھاڑے میں تیری غیر حاضری بڑی ہونے لگی ہے، کیا دنگل شنگل مارنا چھوڑ دیا ہے تو نے؟ وہ خالص پہلوانی لہجے میں مجھ سے بولا تو میں سر کھجاتے ہوئے قدرے خفت سے بولا، او نہیں ماما، بس ایسے ہی آج کل بیچارے تایا بیمار رہنے لگے ہیں، اس لیے اب سارا وقت دکان میں ہی نکلتا ہے۔ ہاں، تیرے تائے سے یاد آیا، وہ اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تو چھیٹی نال ٹوٹ جا، اپنے تائے اور تائی کو جا کر سنبھال، کہیں وہ خوشی سے پاگل نہ ہو جائے۔ میں ٹھٹکا، کیا ہوا میرے تایا تائی کو؟ ماما جی خیریت تو ہے نا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ او خواہاں خیریت سے ہے، وہ ان کی دھی تھی نا لاڈو، وہ گھر لوٹ آئی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بت بنا رہ گیا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ کیا؟ میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے کمالے کمہار سے ملنے کا ارادہ فوری ترک کیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچا تو مجھے یقین آیا رانی واقعی گھر آ چکی تھی۔ تائی اسے خود سے لپٹائے روئے چلی جا رہی تھی۔ تایا بھی خاموشی سے قریب کھڑے تھے۔ میں بھی ذرا قریب جا کر گم سا کھڑا ہو گیا۔ محلے کی عورتیں، مرد کیا بالیاں کیا بچے سبھی جمع تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہجوم ہٹنے لگا تو میں نے رانی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل بلی چنگی تھی، نہ اس کے چہرے پر گھر سے اتنے روز کی دوری کا کوئی غم انگیزی کا تاثر تھا اور نہ ہی اپنے گھر لوٹ آنے کی خوشی کی کوئی رمق تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا، رانی تو کہاں چلی گئی تھی اتنے دن؟ پتا ہے تیری وجہ سے ہم سب کس قدر پریشان رہے۔ تو وہ عجیب سے انداز میں گردن موڑ کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر اس کے لبوں سے کچھ ابھرا اور وہ گونگو سے عالم میں بولی، پتہ نہیں میں کدھر چلی گئی تھی، مجھے کون لے گیا تھا، کہاں لے گیا تھا؟ ارے دانش تو چپ ہو جا، یہ اس کمبخت جن کی کارسانی ہوگی، اسے آرام تو کرنے دے، تائی نے کہا۔ پھر رانی کے صدقے واری جاتے ہوئے اسے لے کر اندر کمرے میں لے گئے۔ تایا چند رانی نے کچھ بتایا نہیں، یہ اچانک اتنے دن کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں نے بالآخر حیران پریشان کھڑے تایا اکبر سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، پتہ نہیں بیٹا، کچھ بتاتی ہی نہیں، اسے کچھ یاد ہی نہیں پڑتا، میرا خیال ہے یہ اس اسیب ہی کی کارسانی ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش ہوا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر کمالے کمہار کے گھر کی طرف چل دیا۔ پتہ نہیں یہ رانی والا کیا معاملہ تھا، میں نے اس میں اپنا سر کھپانا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ میرے سر پر تو صرف سونے کا خیال جاگزی تھا
اور میں جلدی جلدی کمال کمہار کے ہاں پہنچ کر اس سے بابا کمال شاہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ کمالہ ضرور مجھے اس نیک بزرگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے گا۔ بہر دور ذرا دیر کے بعد میں پکی کچی دیواروں والے ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پہ پہنچا اور ٹاٹ کا پردہ ذرا سرکا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ چاچی میں ہوں، اکبر خان کا بچیجا۔ چچا کمال گھر میں ہے؟ میں نے آواز بلند پوچھا۔ وہ اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ آپڑے بٹی پر ہوگا، اس عورت کی آواز ابھری۔ اچھا چاچی میں ادھر ہی جا کر ملتا ہوں، سلام علیکم۔ میں لوٹ گیا اور سیدھا کمال کمہار کی پھٹی پر پہنچا۔ وہ ایک ساٹھا پاٹھا شخص تھا۔ اس نے لنگی اور اوپر کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ بٹی میں لترے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر آوے سے برتن نکال رہا تھا۔ میں اس کے فارغ ہونے پر ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا۔ جب وہ ذرا فارغ ہوا تو میں نے قریب آ کر اس سے سلام کیا۔ آپ پتر کیسے آنا ہوا؟ بیٹھ، وہ شفقت سے بولا اور پھر ایک زمین پر بچھی میلی جیکٹ کوٹھی پر بیٹھا تو میں بھی اس کے ساتھ پلتھی مارے بیٹھ گیا۔ چچا تیرے سے کچھ پوچھنا تھا، میں نے احترام سے کہا۔ ہاں پتر بول، کیا بات پوچھنی ہے تو نے مجھ سے؟ چچا تو بابا کمال شاہ کو جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پتر اسے تو سارا جگ جانتا ہے، وہ بولا۔ چچا پھر تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو مجھے اس نیک بزرگ کا پتہ بتا دے۔ میری بات پر وہ کچھ سوچ کر بولا۔ پتر پتہ تو میں تجھے بتا دوں پر اس کا ایک ٹھکانہ ہو تب نہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا، بس کسی وقت اچانک گھومتا گھماتا ادھر آ نکلتا ہے تو یاد اللہ ہو جاتی ہے۔ ویسے کیا تو نے اسے کوئی تعویذ گنڈا کروانا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو وہ تجھے مارے گا، کیونکہ وہ صرف دعا دیتا ہے، تعویذ وغیرہ نہیں دیتا۔ او نہیں چاچا، میں نے اسے کوئی تعویذ نہیں لینا، میں نے کہا۔ میں نے تو بس اس اللہ والے بندے سے مل کر دعائیں لینی ہے۔ پر چاچا میرا اس سے ملنا کافی ضروری ہے، تو کچھ تو مجھے بتا اچھی طرح سوچ کر کہ وہ آج کل کہاں ہو سکتا ہے، میں نے آخر میں بڑی متانت انداز میں اس سے کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگا پھر بولا، ویسے کافی روز پہلے وہ آیا تو تھا یہاں، بڑی بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اس بار تو کہہ رہا تھا مجھے اس علاقے کی ضرورت ہے، یہاں کوئی خبیث شیطان گھسایا ہے، مجھے اسے تلاش کرنا ہے۔ تو ایسا کر پیر بابا کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے وہ وہیں تجھے مل جائے۔ مگر چچا مجھے تو پیر بابا کے ٹبے کا نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، میں نے اٹھ کر پوچھا۔ میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو بتا تو صحیح چچا، میں صبح تڑکے نکل جاؤں گا، میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بتانے لگا، گاؤں کے مشرق میں جدھر نہر ہے اس کی ٹاہلی والی پلی پار کرے گا تو تجھے کچے میں ایک بل کھاتی پگڈنڈی نظر آئے گی، تو اس پر چلتے چلے جانا۔ آگے ایک چھوٹی سی جوگیوں کی بستی آئے گی، اس کے بعد چٹیل میدان اور بنجر ویرانہ شروع ہو جائے گا، بعد میں پھلاہی اور جن کے گھنے درختوں کا ایک چھوٹا سا جنگل آئے گا۔ اسے پار کرتے ہی تجھے بالکل سامنے ایک اونچا ٹیلا نظر آئے گا، تو سمجھ جانا یہی پیر بابا کا ٹبا ہے۔ تیری بڑی مہربانی چچا، اب میں چلتا ہوں، رب رکھا۔ میں اس کو شکریہ ادا کر کے واپس لوٹا۔ میں نے صبح تڑکے جانے کا ارادہ کیا۔ گھر آ کر میں نے بتایا کہ مجھے کل صبح قریب کے گاؤں میں دوست کی شادی پر جانا ہے، اس لیے صبح کو دکان پر وہ چلا جائے۔ تایا کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ کمال کلہار نے مجھے بتایا کہ پیر بابا کا ٹبا کئی کوس کے فاصلے پر تھا۔ اگرچہ پیدل تو میں جا سکتا تھا، مگر آنے جانے میں شام ہو سکتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی سواری جاتی نہیں تھی، کوئی لاری ویگن، کچھ بھی نہیں۔ اچانک مجھے تایا کی اس پرانی سائیکل کا خیال آیا جس کے اگلے پچھلے دونوں پہیے پنکچر ہو چکے تھے۔ اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں پڑا کرتی تھی، اس لیے اسے کونے میں پھینک دیا گیا۔ میں نے سوچا اگر اسے پنکچر وغیرہ لگوا دیے جائیں تو یہ کارآمد ہو سکتی تھی، کیونکہ اس میں کوئی بڑی خرابی نہ تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسے کل کے اہم کام کے لیے ابھی سے ہی کارآمد بنانے کا فیصلہ کیا اور سائیکل کو خوب دھو کر صاف کیا۔ پھر اسے سائیکل والے کے پاس لے گیا۔ اس نے 5 روپے فی پنکچر کے لیے اور 5 روپے الگ سے مزدوری کے۔ میں نے اسے جھٹ 15 روپے نکال کر پکڑائے۔ اس نے دونوں پنکچر لگائے اور جو تھوڑی بہت اس میں مرمت کا کام تھا وہ بھی درست کر ڈالا۔ میں سائیکل پر سوار ہو کر گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے سائیکل صحن کے کونے میں سٹینڈ پر کھڑی کی، پھر روٹی وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ضرور تھا مگر اسے کنڈی لگاتا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی پانی وغیرہ پینے یا پیشاب کرنے کے لیے اٹھا ہوگا، مگر اس وقت میں چونکے بغیر رہ نہ سکا جب کسی نے میرے کمرے کا دروازہ پورا کھولا۔ وہ رانی تھی، اپنے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی۔ تو نے آج دودھ نہیں پیا، ایسے ہی سو گیا شوکے؟ رانی نے اندر آ کر مجھ سے دل لبانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
بیچاری کو میرا کتنا خیال تھا. میں نے سوچا میں واقعی آج دودھ پینا بھول گیا تھا. تاہم مجھے اس کا یوں رات کے پہر کمرے میں آنا نامناسب لگا. اگر تایا تائی اسے میرے کمرے میں دیکھ لیتے تو جانے کیا سوچتے، مگر میں نے اس کا دل بھی توڑنا خلاف تہذیب سمجھا. چنانچہ جبرن مسکراتے ہوئے اس سے دودھ کا گلاس لیا اور اس سے بولا میں پی لوں گا، تو اب جا. وہ اڑ گئی. نہیں ابھی میرے سامنے پی، نہیں تو دودھ پیے بغیر ہی تو سو جائے گا. عجیب ضدی لڑکی تھی. میں نے زچ ہو کر سوچا اور پھر دودھ کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا. وہ میرے سامنے کھڑی بغور مجھے دودھ پیتا تکیے جا رہی تھی. دودھ کا گلاس ختم کر کے میں نے جب اسے خالی گلاس پکڑایا تو میں نے دیکھا رانی نے بے اختیار ایک آسودہ سی سانس لی. پھر وہ مجھے مخمور سی نگاہوں سے تکتی ہوئی واپس چلی گئی. میں سر جھٹک کر چارپائی پر لیٹا. دودھ پینے کے ساتھ ہی ایک عجیب بات ہوئی تھی، وہ یہ کہ تھوڑی دیر پہلے مجھ پر نیند کا جو غلبہ تھا وہ دودھ پینے کے بعد جاتا رہا، بلکہ اب اس کی جگہ ایک عجیب سی بے نام سی بے چینی نے لے لی تھی. میں نے بار بار کروٹیں بدل کر سونے کی کوشش کی مگر بے سود. نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی. مجھے کافی عجیب لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، پھر اچانک یہ بے خوابی کیسے ہو گئی. تھوڑا مزید وقت بیتا تو مجھے اپنے اندر عجیب سی سرور آگی کیفیت کا احسار ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار رانی کا چہرہ گردش کرنے لگا. مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا تھا. میں تو رانی کی طرف اس نظر سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. پھر میرا دل آخر کیوں اس کی طرف جاتا محسوس ہو رہا ہے. کہیں اس نے مجھے دودھ میں کوئی تعویذ وغیرہ گھول کر تو نہیں پلایا. میں نے پریشانی سے سوچا اور پھر رانی کے دل و دماغ میں بار بار پیدا ہونے والے سرور آگی تصور سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا. رات دبے پاؤں سڑک رہی تھی. ہر سو گہرا اسرار بڑا سناٹا طاری تھا. میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا. کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی لرزنے لگی. میری چارپائی کا سایہ دیوار پر مرتعش تھا. پھر میں نے ایک تعجب خیز منظر دیکھا. میں نے اپنی چارپائی پر سے اپنے ہی سائے کو اٹھتے دیکھا جبکہ میں خود چت لیٹا ہوا تھا. میں نے بھی بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی تو میں اپنے وجود کے حصے کو 1 انچ بھی ہلا نہ سکا. مارے دہشت کے میرا دل بری طرح دردرانے لگا. میں پشت کے بل چارپائی پر لیٹا ترچی نظروں سے دیوار پر لرزا اپنے سائے کو دیکھنے لگا. لالٹین کی مدھم لو اب تیزی کے ساتھ لرزنے لگی تھی. میری خوفزدہ نظریں دیوار پر لرزتے اپنے ہی سائے پر جم کر رہ گئی. تب پھر میں نے اس سائے کی شکل بدلتے ہوئے دیکھی. میرا سارا وجود پسینے سے تربتر ہو گیا کیونکہ وہ سایہ اپنی شکل بدلتے بدلتے ایک چوپائے میں تبدیل ہونے لگا. میرا خوف کے مارے برا حال تھا. میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھا تھا. پھر اچانک سائے نے جست بھری. اگلے ہی لمحے ایک بد شکل غیر انسانی مخلوق کو دیکھ کر میں لرز اٹھا. یہ وہی ایک آنکھ والے انسانی سر کا چوپایا جگدوش تھا جو اب اپنی آنکھ سے مجھے گورے جا رہا تھا. اس کا ریچھ جیسا بالو برا وجود اس چھوٹے سے کمرے میں پہاڑ جیسا لگ رہا تھا. یہ وہی بدبخت حبیث شیطان تھا جس نے سوہنی جیسی شہزادی لڑکی کو اپنی جادو نگری میں قید کر رکھا تھا. سوہنی کا خیال آتے ہی حیرت انگیز طور پر میں نے جرت سے کام لیا اور دل ہی دل میں اللہ کریم کا ورد شروع کیا. تب بھیانک اور مکروہ صورت جگدوش غرا کر بولا، اوئے باقلے، سوہنی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دے ورنہ تجھے بھی لے جا کر اس کھنڈر میں بت بنا دوں گا. قرآنی آیات کا ورد کرنے کے بعد اب میں اپنے اندر عجیب روحانی قوت محسوس کرنے لگا تھا. چنانچہ میں اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس اکلوتی انگارہ آنکھ کو گور کر بولا، اے خبیث شیطان، بہت جلد میں تیرا خاتمہ کرنے والا ہوں، دفع ہو جا یہاں سے. میرے غسیلے لہجے پر اس کا مکروہ چہرہ تیر سے مزید سرخ ہو گیا. تب اس نے کھولناک چنگاری ماری اور گرا کر مجھ پر جھپٹا مارنے کی کوشش کی. میں بے اختیار مستربات میں چیخ مار کر چارپائی پر سڑک گیا. وہ اگلی دونوں ٹانگیں چارپائی کی پائنتی پر ٹکا کر ایک آنکھ سے مجھے گھور کر بولا، ارے بالک، تو کیوں اپنی جان کا دشمن بن رہا ہے؟ تو نہیں جانتا میں کون ہوں اور تو کمال شاہ سے ملاقات کرنے کس لیے جا رہا ہے یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں. میں کہتا ہوں دفع ہو جا مردود یہاں سے. یہ کہہ کر میں یکدم چارپائی پر کھڑا ہوا. دیوار پر آیت الکرسی کا ایک تغوا آویزہ تھا. میں نے جلدی سے اسے اتار کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر چوما اور سامنے کر دیا. جگدوش نے ایک بھیانک چیخ ماری اور پھر جلدی سے وہ سایہ بن کر دیوار میں غائب ہو گیا. اب ہر طرف سناٹا طاری تھا. میری سانسیں پھولی ہوئی تھی. ٹھنڈ کے باوجود میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا.
میرا خیال تھا مردود جگدوش کے چنگانے پر تایا تائی جا کر دوڑ آئیں گے، مگر کافی دیر گزر گئی، کوئی نہ آیا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا یہ لوگ اتنی ہی گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آیا، صحن ویران تھا، تایا تائی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اچانک برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا، وہاں رانی کھڑی بھیدو بھرے انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرے قریب آئی تو میرے خاتون میں آیت الکرسی کا ٹکڑا دیکھ کر بے چین سی نظر آنے لگی، بولی، کیا ہوا؟ کیا جن دیکھ لیا تو نے شوکے؟ ہاں، میں دھیرے سے بولا۔ کیا تو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی جانور کی چنگار نہیں سنی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں تو، وہ بولی، پھر مسکرائی۔ تو نے ضرور وہی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، یہ کیا؟ تو پورا پسینے سے بھیگا ہوا ہے، چل اندر اور اسے دیوار پر آویزہ کر دے، وہ بولی، پھر میرے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا آیا، وہ پھر بے چینی سے بولی، اسے دیوار پر تو لگا دے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ آیت الکرسی کے تغے کو میرے ہاتھ میں دے کر کچھ گھبرا سی رہی تھی۔ بہرحال جب میں نے اس کی طرف آیت الکرسی کا تغا بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ تم دیوار پر اسے لگا دو، تو وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹی جیسے اسے بچھو نے ڈنک لیا ہو۔ نہیں، میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی، تو اسے جلدی میں دیوار پر آویزہ کر دے شوکے، وہ منت کرنے والے انداز میں مجھ سے بولی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے خوف کی پرچھائیاں سی نظر آئی۔ تاہم میں نے پھر خود ہی چارپائی پر چڑھ کر آیت الکرسی کے تغرے کو چوما اور اسے احترام کے ساتھ دیوار پہ لگا دیا۔ میں نے دیکھا رانی نے بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ میرے اندر اس کی یہ پر اسرار کیفیت دیکھ کر کھٹک سی پیدا ہوئی۔ تب پھر اچانک رانی دل آویز انداز میں مسکرا کر مجھ سے بولی، عاشقو ادھر بیٹھ، میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے اس کے گداز ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تو میرا دل بے تہا سے دھڑکنے لگا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ مجھے چھوتی بھی تھی تو میں بتک کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا کرتا تھا، مگر اب جانے کیوں مجھے اپنا دل اس کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو پائے رکھا۔ یہ شاید اس دودھ کا اثر تھا جو رانی نے ضد کر کے زبردستی اپنے ہاتھوں سے مجھے پلایا تھا۔ کیا اس نے کوئی تعویذ گول کر پلایا تھا مجھے؟ میں نے سوچا، جانے اور اس نے کتنے مزید مجھے تعویذ پلانے تھے، اس لیے اب میں محتاط ہونا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے ڈولتے دل پر جبر کرتے ہوئے رانی کو واپس اس کے کمرے میں بھیجا اور دروازہ بند کر کے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ نیند اب مجھے کیا آنی تھی، جگدوش کی دھمکی میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بدبخت خبیث کو جانے کس طرح پتہ چل چکا تھا کہ میں سوہنی کے حصول کی خاطر اور جگدوش کو نابود کرنے کے لیے بابا کمال شاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ضرور اب میری راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا۔ بہرطور میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کیا کہ سوہنی کو حاصل کر کے رہوں گا، اور ظاہری سی بات ہے جگدوش کو بھی میں نے اب زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ چنانچہ میں نے رات کا وہ آخر پہر آنکھوں میں کاٹا اور صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا، اور جب اپنی سائیکل سٹینڈ سے اتار کر باہر نکلنے لگا تو اچانک رانی آ گئی۔ وہ شوکے، یہ صبح کدھر جا رہا ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ قریب کے گاؤں جا رہا ہوں، دوست کی شادی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ دوست کی شادی پہ جا رہا ہے یا پھر کسی سے ملنے؟ وہ تیکھی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی۔ میں حیران ہوا، پوچھا، بلا بتا تو پھر کس سے ملنے جا رہا ہوں؟ نہیں تو بتا۔ چل پھر ہٹ جا پڑے، جانے دے مجھے۔ میں سائیکل سنبھالے دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے میرا راستہ روکا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آئے تھے۔ تو جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے میں اسے جانتی ہوں، وہ اسرار بھرے لہجے میں بولی، اور میں اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ ہاں شوکے، تو نہ جا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کے کپکپاتے لبوں سے جیسے بے اختیار نکلا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر بولا، کون ناراض ہو جائے گا؟ اور تو یہ کیسے جانتی ہے کہ میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں؟ بس تو یہ باتیں چھوڑ، دیکھنا جا شوکے، نہ جا، پلیز نہ جا، وہ منت سماجت والے انداز میں بولی۔ نہیں، پہلے مجھے بتا میں کس سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اڑتے ہوئے اصرار کیا تو وہ میری طرف بغور دے کر بولی، تو بابا کمال شاہ کے پاس جا رہا ہے نا، تاکہ سوہنی کو حاصل کر سکے۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ سب کیسے جانتی ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں تو یہ بھی جانتی ہوں شوکے کہ تو اس وڈے جادوگر جگدوش سے بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، مگر میں تجھ سے یہی کہوں گی کہ تو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا۔ وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی کہ بلا رانی کو یہ سب کس طرح پتہ چلا تھا۔
میں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، رانی اب تجھے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ تو یہ سب کیسے جانتی ہے، سوہنی کو، اس خبیث شیطان کو؟ رانی چپ رہی تو میں بھی فیصلہ کن لہجے میں بے نیازی سے بولا، رانی ایک بات کان کھول کے سن لے، جگدوش جادوگر نہیں ہے، ایک خبیث شیطان ہے، اور اللہ سے بہرحال بڑا نہیں۔ میں سوہنی کو بھی حاصل کر کے رہوں گا اور اس شیطان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں رانی کو حیران پریشان چھوڑ کر باہر گلی میں آیا، پھر سائیکل پر سوار ہو کر تیزی سے پیڈل مارتا ہوا ٹبے والے پیر بابا کے آستانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمال کمہار کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق میں نے سب سے پہلے ٹاہلی کے درختوں کے قریب بہتی نہر پار کی، پھر نشیب میں بنی بل کھاتی پگڈنڈی میں سائیکل اتار دی۔ میں نے داستہ سائیکل کی رفتار درمیانی رکھی تھی تاکہ جلدی تھک نہ جاؤں۔ سردی زوروں پر تھی، مگر میں نے بھی موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے، اونی سویٹر، گلے کے گرد موٹا سا مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ ویسے بھی سائیکل چلانے کی وجہ سے مجھے سردی کا کم ہی احساس تھا۔ اس بل کھاتی پگڈنڈی پر دائیں بائیں خورد جاریاں اگی ہوئی تھی۔ میرا ذہن اب رانی کی باتوں پہ اٹکا ہوا تھا، آخر اسے کس طرح اس سارے پر اسرار معاملے کی خبر تھی، حتیٰ کہ وہ نہ صرف سوہنی اور اس خبیث شیطان جگدوش کو بھی جانتی تھی، بلکہ وہ میرے نیک عزائم سے واقف تھے۔ آخر اسے ان سب باتوں کا کیوں کر علم ہوا تھا؟ گھر سے نکلتے وقت چونکہ میں خاصی عجلت میں تھا، ورنہ میں نے رانی سے ضرور پوچھنا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں کس طرح جانتی تھی۔ تاہم میں نے بھی پکا ارادہ کیا کہ بابا کمال شاہ سے ملاقات کے بعد میں واپس گھر جا کر رانی سے ضرور یہ بات پوچھوں گا، چاہے مجھے اس سے سختی کے ساتھ ہی کیوں نہ پوچھنا پڑتا۔ میں سائیکل پر پیڈل پہ پیڈل مارتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ مان مجھے سامنے ایک عمر رسیدہ بڑھیا دکھائی دی۔ اس کی کمر میں قبضہ ابھرا ہوا تھا اور وہ لاٹھی بڑبڑی مٹی والی زمین پر ٹیکتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ میں نے ہمدردی کے تحت اس کے قریب سائیکل روکی۔ میری سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کے لیے سٹینڈ نصب تھا۔ بڑھیا بھی مجھے دیکھ کر رکی۔ میں نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا، اماں تو کدھر جا رہی ہے؟ آجا میری سائیکل پہ بیٹھ جا، میں تجھے اتار دوں گا۔ بڑھیا نے میری طرف دیکھا۔ اس کی رنگت ہاکستری تھی، سفید کھچڑی سے بال گرد سے میلے چیکٹ ہو رہے تھے۔ اس کے لمبوترے سوکھے چہرے پر جھڑیوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ میری بات پر اس نے خاموشی سے اپنا سر ہلایا، پھر ایک دم وہ اچھل کر سائیکل کے پچھلے کیریئر پر بیٹھ گئی جیسے جوان لڑکی ہو۔ مجھے اس کی کمال پھرتی پر حیرت تو ہوئی، پھر میں خولے سے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مگر دوسرے کے لمحے سائیکل چلانا 2 بار ہو گیا۔ اس بڑھیا کے بیٹھنے کی وجہ سے سائیکل بڑی باری ہو گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس کچی سی بڑھیا کا نحیف وجود اتنا وزنی کیوں کر تھا۔ ابھی میں نے 8-10 پیڈل ہی مارے تھے کہ میرا سانس پوری طرح پھولنے لگا۔ دم پھولنے کی وجہ ظاہر تھی کہ میری سائیکل پر اضافی وزن تھا۔ اب تو مجھ سے مزید سائیکل چلانا بھی 2 بار ہونے لگا۔ بالآخر تک ہار کر میں نے سائیکل روکی اور بڑھیا سے خامتے ہوئے بولا، اماں تیرا وزن تو بہت زیادہ ہے، مجھے تو بڑا آگے جانا ہے، تو مہربانی کر کے اتر جا۔ مگر بڑھیا اڑ گئی اور حیران لہجے میں ہاتھ نچا کر بولی، اب میں نہیں اتروں گی۔ اچھی بلی تو جا رہی تھی، کیوں مجھے روکا؟ میرا وقت بھی ضائع کیا، اب لے چل مجھے اپنے ساتھ۔ اس کی بات سن کر پہلے مجھے حیرت اور بعد میں غصہ آیا کہ یہ اچھی مصیبت ہے، الٹی آنتے گلے کو پڑ رہی تھی۔ تاہم میں نے اسے نرم لہجے میں کہا، اماں تیرا وزن بہت زیادہ ہے، میں تو سمجھا تھا کہ تو ہلکی پھلکی کمزور سی بڑھیا ہے، تجھے آسانی سے لے جاؤں گا۔ تو میں کیا تجھے موٹی بھینس نظر آ رہی ہوں؟ تیری اپنی سائیکل میں خرابی ہوگی، اسے ٹھیک کر۔ وہ غصے سے بولی۔ میں سائیکل سے اترا، بڑھیا بھی اتر گئی۔ میں نے سائیکل کا بغور اچھی طرح معائنہ کیا، مگر اس میں کوئی خاص خرابی نظر نہ آئی۔ میرے ذہن میں اس بڑھیا سے چھٹکارا پانے کی اچانک ایک تدبیر آئی، لہٰذا میں نے اس پر فوری عمل کرنے کا سوچا اور اس بڑھیا کو بٹھائے بغیر سائیکل پر سوار ہوا۔ اچانک بڑھیا کو مجھے کہا سنائی دیا۔ میں لرز اٹھا۔ اگلے ہی لمحے ایک استحوانی ہاتھ میری گدی پہ پڑا۔ میں سائیکل سمیت زمین پر گرا، مگر اس استحوانی ہاتھ کے شکنجے نے میری گردن نہ چھوڑی۔ میں نے تڑپ کر ذرا عقب میں دیکھا اور بری طرح دہل گیا۔ بڑھیا خاصی دور کھڑی تھی، مگر اس کا خاکستری رنگت کا استحوانی ہاتھ اس قدر دراز ہو چکا تھا کہ خوف سے میری گگی بن گئی۔ پھر اس بڑھیا نے مجھے دور سے ہی کھینچنا شروع کر دیا۔ میں مٹی میں گھسیٹتا ہوا اس کے ذرا قریب پہنچا تو اس نے میری گردن چھوڑی۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بڑھیا جھکی جھکی مجھے بڑی مکارانہ مسکراہٹ سے گور رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اس کی کمر پر ابھرے ہوئے کب کو کھلتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا اس کے کب کا حجم بڑھتا جا رہا تھا، جیسے پھٹنے کے قریب ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
کب قمیض کو پھاڑ کر ابھر آیا اور پھر یکدم شک ہوا تو اس کے اندر سے ایک خوفناک چہرے والا سر ابھرا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح دہل گیا۔ یہ مردود جگدوش کا ایک آنکھ والا سر تھا۔ بڑھیا کا چہرہ جھکا ہوا زمین سے لگ گیا تھا۔ وہ بالکل رکوع کے بل پر عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی، مگر کسی بھی تکلیف کا اظہار کیے بغیر بدسور ہنسے جا رہی تھی۔ اوئے بالک، تیرا بیڑا غرق ہو، میں کہتا ہوں یہاں سے واپس لوٹ جا۔ جگدوش کے منہ سے دو شاخ صرف زبان لپلپانے لگی۔ وہ گرا رہا تھا اور مجھے دمکا رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پہ قابو پایا اور سائیکل کی طرف دوڑ لگا دی۔ سائیکل کو کھڑا کیا، پھر اس پر سوار ہو کر میں نے تیز تیز پیڈل مارنا شروع کر دیے۔ عقب میں مجھے بڑھیا کے شیطانی کہکہے سنائی دیتے رہے، مگر میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا وٹ کرتے ہوئے سائیکل دوڑائی جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی چوپائی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ میں نے ذرا گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو بھیانک منظر پایا۔ وہ بڑھیا چوپائی کی طرح خاطو پیروں سے دوڑی چلی آ رہی تھی اور اس کے کب سے جگدوش کا ایک آنکھ والا سر بھی بدسور موجود تھا، مگر میں رکا نہیں۔ اس بڑھیا نے خاصی دور تک میرا پیچھا کیا، مگر پھر جیسے ہی سامنے مجھے آبادی کے آثار نظر آئے تو اس منحوس بڑھیا نے میرا تعاقب چھوڑ دیا۔ پگڈنڈی کے بائیں بائیں لاتعداد سرکنڈوں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ کمالے کمہارے کے مطابق یہی جوگیوں کی بستی تھی۔ تیز رفتاری سے سائیکل چلانے کی وجہ سے میرا دم پھولنے لگا تھا۔ میں نے ذرا سستانے کے لیے سائیکل جھونپڑی کی طرف موڑی۔ یہاں میں نے ایک ہاتھ والے نلکے سے پانی پیا، پھر ذرا سانس لے کر ایک بار پھر آگے بڑھ گیا۔ مجھے گھر سے نکلے اب تک پون گھنٹہ بیت چکا تھا۔ جگدوش کمبخت میری راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ مکار بڑھیا بھی در حقیقت اس خبیث جگدوش کا ہی کوئی پر اسرار چکر تھا۔ میں اب درمیانی رفتار سے سائیکل پگڈنڈی پر دوڑائی جا رہا تھا۔ اب میرے ارد گرد چٹیل اور لگ تک میدانی علاقہ تھا۔ پل کھاتی پگڈنڈی بھی اب ایک کشادہ چوڑے راستے میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور اس کی زمین بھی خاصی سخت ہونے کی وجہ سے سائیکل چلانے کی مشقت بھی مجھ سے کم ہی ہو رہی تھی۔ جاڑے کی چمکدار دھوپ پھیلنے لگی تھی۔ دور مشرقی افق سورج کی دھیرے دھیرے ابھرنے والے ٹکیا سے گلگلو ہو رہا تھا۔ پرندوں کی چال مست ڈارے منظم انداز میں آب و دانہ تلاشنے کے لیے محو پرواز تھی۔ میرے اطراف میں سناٹا اور دور دور تک حد نگاہ تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میرے دل کو اب بھی جگدوش کا کھٹکا سا لگا ہوا تھا۔ میرا اس سے اب تک کئی بار سامنا ہوا تھا، اور اس بار بھی مڈ بیٹ سے مجھے ایک امید افزا حوصلہ یہ ملا تھا کہ جگدوش جتنا بڑا ساحر سہی، لیکن وہ مجھے نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی کیا خاص وجہ تھی وہ میں جانتا نہیں تھا۔ کچھ یہی وجہ تھی کہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ حوصلے، ہمت اور بے خوفی کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جتا ہوا تھا۔ مجھے اس طرح مسلسل سائیکل چلاتے ہوئے مزید ایک گھنٹہ گزر گیا تو مجھے ذرا تسلی ہونے لگی کہ اب شاید وہ خبیث شیطان جگدوش میرا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگے جا رہا تھا کہ میری یہ محنت رائیگاں نہ جائے اور میری ملاقات کمال شاہ بابا سے ہو کر رہے۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ بابا کمال شاہ نہ صرف جگدوش کو جانتا تھا، بلکہ مجھے وہ اس منحوس کھنڈر کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا جہاں میرے دل کی بستی سوہنی آباد تھی، بلکہ وہ قید تھی۔ اور ظاہر ہے اس خبیث ساحر جگدوش سے مقابلہ کیے بغیر میں سوہنی کو اس شیطانی چنگل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ تاہم مجھے ایک یہ بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر میں ایک عام سا انسان ایک کالے منتروں کے حامل ساحر سے کیوں کر مقابلہ کر سکتا تھا۔ البتہ پھر بھی مجھے تھوڑی بہت تسلی تھی کہ اس کا حل بھی کمال شاہ بابا مجھے ضرور بتائے گا، کیونکہ آخر کار وہ اللہ والا بندہ تھا اور جگدوش بھی اس سے یقیناً خائف تھا۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد میرے دل میں اس اللہ والے بندے سے ملنے کی خواہش مزید جڑ پکڑنے لگی۔ اچانک مجھے سامنے پھلاحی اور جھنڈ کے درختوں کا ایک گھنا جنگل دکھائی دیا۔ کمالے کمہار کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس مذکورہ جنگل کو پار کرنے کے بعد ٹبے والے پیر بابا کا آستانہ نظر آنا چاہیے تھا، جدھر کمالی شاہ بابا کی موجودگی کی امید تھی۔ مگر جیسے جیسے پلاحی اور گھنا جنگل قریب آتا جا رہا تھا، میرے دل کو ایک انجانے خوف نے بھی جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر میں اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہوا۔ یہاں راستہ تنگ پڑنے لگا تھا، مگر اب بھی بہرحال وہ پگڈنڈی سے ذرا کشادہ ہی تھا۔ اب میرے آس پاس پلاحی اور جھنڈ کے پیروں کے علاوہ قد آدم جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑ رہی تھی، اس لیے دن میں بھی جنگل کے اندر اندھیرے کے جیسا گمان ہو رہا تھا۔
میں نے ایک تنگ سا موڑ کاٹا تو سامنے ایک کچے راستے کے بالکل بیچ میں مجھے کوئی شے چکردار سی شے پڑی نظر آئی۔ میں آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا جیسے ہی اس کے ذرا قریب پہنچا تو میں نے ایک دم اپنی سائیکل کو بریک لگائی۔ وہ کوئی بہت موٹا اور کالے رنگ کا ناگ تھا، مگر اس نے اپنا پن اپنے چکردار وجود کے اندر چھپا رکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سائیکل روک کر اپنے دونوں پاؤں گدی پر بیٹھے بیٹھے زمین پہ ٹکائے، مگر سائیکل سے اترا نہیں، اور چند لمحے خوفزدہ سی نظروں سے اس خوفناک ناگ کو کنڈلی مارے بیٹھے دیکھتا رہا۔ اب میرے پاس اس کے قریب سے گزر کر آگے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر مجھے اس کے قریب سے ہو کر گزرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سویا ہوا ناگ یکدم جاگ نہ پڑے اور مجھے ڈس لے۔ اس سنسان اور ویران جنگل میں کوئی میری مدد کو نہ آئے گا، میں تو اس کے مہلک زہر سے پانی مانگے بنا ہی ڈیر ہو جاؤں گا۔ ایک بار تو میرے دل میں آیا کہ ادھر سے ہی واپس لوٹ جاؤں، مگر اس طرح میرا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا، اور پھر سوہنی کو ہر حالت میں حاصل کرنے کی دھن بھی تو میرے سر پر سوار تھی۔ سوہنی کی من موہنی صورت چشمے تصور میں ابھرتے ہی میں نے اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس کیا جو یقیناً جذبے محبت کا ہی رہنے منت تھا۔ چنانچہ میں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ سائیکل سے اتر کر ذرا ایک طرف ہوتے ہوئے ناگ کے قریب سے گزر جاؤں۔ یہ ارادہ باندھ کر میں آہستگی سے سائیکل سے اترا، اللہ کا نام لیا، اور آہستہ آہستہ میں نے سائیکل کو ہینڈل پکڑ کر پیدل ہی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میری ٹھٹکی ہوئی نظریں لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتے ناگ پر جمی ہوئی تھی، اور متفش سا دل سائیں سائیں کرتی کم پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنی سانسیں بھی زور زور سے چلتی محسوس ہو رہی تھی اور پورے وجود میں لرزش سی طاری ہو گئی تھی۔ میں اب لمحہ بہ لمحہ ناگ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے اور میرے درمیان فاصلہ دم بہ دم گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ 8 فٹ، 6 فٹ، 4 فٹ، 2 فٹ، میرا دل اب جیسے حلق میں آن ٹکا تھا۔ سانس بھی میں نے روک لی، ناگ کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ میرے قدم اب غیر ارادی طور پر تیز تیز اٹھنے لگے تھے، اور پھر جیسے ہی میں ناگ کے بالکل پاس سے گزرنے لگا تو اچانک فضا میں ایک تیز پھنکار کی خوفناک آواز گونجی۔ ناگ نے اپنا لمبا چوڑا پھن کھار لیا۔ اسے جاگتا دیکھ کر میرے حلق سے بے اختیار اضطراری چیخ نکل گئی۔ سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ناگ کا بلدار وجود حرکت میں آیا، اس کی 2 شاخیں سرخ زبان لپلپا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب مقناطیسی کشش تھی کہ میرے پاؤں وہیں پہ زمین پر گر کر رہ گئے۔ اس نے جیسے مجھ پر تنوینی امر کر ڈالا تھا، باوجود کوشش کے میں ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں۔ ایسے میں وہ ناگ خوفناک پھنکارے مارتا ہوا، اپنا غیر معمولی چوڑا پھن لہراتا ہوا میرے چہرے کے قریب آیا۔ میں مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے اپنی یقینی موت سامنے نظر آ رہی تھی، مگر ابھی تک اس خوفناک ناگ نے مجھے ڈسا نہیں تھا۔ تب پھر اچانک میری نظر ناگ کے زمین پر پڑے بلدار وجود پر پڑی، تو وہاں مجھے کسی کا دھیرے دھیرے سر ابھرتا دکھائی دیا۔ یہ انسانی سر سے مشابہ ایک انتہائی مکروہ اور خاکساری سا چہرہ تھا، جس کی پیشانی پہ صرف ایک آنکھ تھی۔ میں نے اسے پہچان کر بری طرح لرزا۔ یہ اس مردود جگدوش کا سر تھا جس کی صرف کالی موٹی سی گردن نظر آ رہی تھی، باقی نیچے ناگ کا بلدار وجود گولائی میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ کا لہو رنگ ڈیلا مجھے قہر آلودہ نظر سے گو رہا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ ناگ کا لمبا چوڑا خوفناک پھنس ہنوز میرے چہرے کے سامنے سنسناتا پھنکارے مارتا لہرا رہا تھا۔ اوئے بالک بدبخت، اب بھی وقت ہے، لوٹ جا یہاں سے، ورنہ مفت میں جان سے جائے گا، ورنہ یہ ناگ تجھے ڈس لے گا تو تیرا انسانی وجود پانی بن کر بہہ جائے گا۔ میں اس کی گراہٹ سے مشابہ آواز سن کر دہل گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ ناگ واقعی بڑا زہریلا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ میں یہاں سے واپس بھاگ جاؤں۔ میرے اندر کوئی عجیب سی نامعلوم طاقت جو مجھے آگے قدم بڑھانے پہ اکسا رہی تھی۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور پھر دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے سائیکل اٹھائی تو یکدم وہ ناگ میرے وجود کے گرد لپٹا چلا گیا۔ میرے خلق سے عجیب سی چیخ ابھری۔ جگدوش کا ایک آنکھ والا خوفناک سر اب غائب ہو چکا تھا۔ ادھر وہ ناگ موٹے رسے کی طرح میرے وجود کے گرد لپٹا جا رہا تھا۔ مجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ ناگ لمحہ بہ لمحہ اپنی گرفت تنگ کرتا جا رہا تھا اور مجھے اپنی ہڈیاں تک چٹختی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک کے رہ گئی تھی، اور اس لمحے میری گھٹتی ہوئی سماعتوں میں ایک آواز ابھری، کیوں بالک، میں تو تجھے اپنی ایک مجبوری کے تحت چھوڑتا رہا تھا، مگر یہ اصلی اور سچ مچ کا ناگ ہے۔
تجھے ڈسے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ میں اس آواز کو پہچان گیا تھا، یہ اس مردود جگدوش کی آواز تھی۔ میں اس بار دہل گیا تھا، میں نے بہت زور لگایا مگر ناک کے کسدار بل نے مجھے نہ چھوڑا اور پھر اس نے مجھے گردن میں ڈسا۔ میرے پورے وجود میں جیسے چنگاریاں بھر گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا، مگر ہوش کھوتے کھوتے میں نے کچھ عجیب سے شور کی آوازیں سنی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میری نظریں دھندلا رہی تھی۔ میں دہل گیا، مجھے ایسے لگا جیسے میں مر چکا ہوں اور میری روح عالم ارواح پہنچ چکی ہے، کیونکہ مجھے اپنا وجود نہایت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنے سر کو جھٹکا دیا تو کچھ دھندلاہٹ آنکھوں کے سامنے سے چھٹی، تو میں نے خود کو ایک چھلنگاسی چرپائی پر پڑے پایا۔ میری چرپائی کے گرد ہاکستری رنگ اور لمبوترے چہروں والے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے میلی چیکٹ واسکٹیں اور نیلے پیلے رنگ کی لنگی باندھی ہوئی تھی اور سر پر بھی اسی رنگ کی پگڑیاں بندھی ہوئی تھی۔ گلے میں ان سب کے موٹے موٹے منکو اور کوڑیوں والی مالائیں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آدھا دے کر ایک ادھیر عمر کے آدمی نے مجھ سے پوچھا، بٹوا کیسا ہے تو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی پڑی؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، شکر کر بٹوا، ہم پہنچ گئے تھے اور اس سسرے ناگ بادشاہ کو چھاپ لیا۔ تو اب فکر نہ کر، ہم نے تیرا سارا زہر چوس لیا ہے، وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ پھر اس کے ساتھ کھڑے ایک نسبتاً جوان شخص نے بھی بڑبڑاتے ہوئے لقمہ دیا۔ ناگ بادشاہ بڑا ضرور تھا پر اتنا خطرناک تھا کہ ہمیں بھی اس سسرے کو چھاپتے ہوئے دانتوں پسینہ آیا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تو جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، لے گرما گرم دودھ پی لے۔ اس ادیر عمر والے شخص نے مجھے دودھ کا گرما گرم گلاس دیا۔ میں نے پانی مانگا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں بٹوا، پانی ابھی 2-3 گھنٹوں تک نہیں پینا، لے یہ دودھ پی لے۔ اس نے ذرا سا سہارا دے کے مجھے اٹھایا۔ میرا خلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کسی جوگیوں کی بستی میں ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ عین وقت پر انہوں نے ناک کے چنگل سے نہ صرف چھڑایا بلکہ میرا سارا زہر بھی چوس لیا تھا۔ تب مجھے یاد آیا، جب میں اس خوفناک ناک کے ڈسنے کی وجہ سے بے ہوش ہوا تو میں نے بے ہوش ہوتے وقت جن لوگوں کے شور کی آوازیں سنی تھی وہ انہی لوگوں کی تھی۔ یہ لوگ جوگی ہی تھے اور اتفاق سے اس وقت یہ لوگ وہاں سے گزرے تھے۔ یہ جوگیوں کی وہی بستی تھی جو پلاہی میں جھنڈ کے جنگل سے ذرا دور تھی، جسے میں اپنی سائیکل میں پار کر کے آیا تھا۔ میری سائیکل پہ انہی لوگوں کے پاس محفوظ تھی۔ ذرا دیر کے بعد میں نے ان سے جانے کی اجازت مانگی اور پھر ان کا شکریہ ادا کر کے اپنی سائیکل سنبھالی اور ایک بار پھر پیٹ ڈبے والے بابا کی طرف چل پڑا۔ اس گورکھ دھندے میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر اللہ کا شکر تھا میری جان بچ گئی تھی۔ دودھ پینے کے بعد میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ دھوپ اب کافی پھیل چکی تھی اور سورج بھی خاصے اونچا ہو گیا تھا۔ میرے سر پہ آج بھی کمالی شاہ بابا سے ملنے کی دھن سوار تھی، اس لیے اب میں تیز تیز پیڈل مارتا سائیکل دورائے چلا جا رہا تھا۔ بلاخر میں نے ہمت و حوصلے مستقل مزاجی کے ساتھ جنگل بھی پار کیا تو سامنے مجھے ایک میدان نظر آیا اور پھر دور ہی سے مجھے وہ اونچا سا ڈبہ دکھائی دے گیا۔ تیز سائیکل چلانے سے میرا دم بھی بہت پھول چکا تھا، مگر منزل کو قریب دیکھ کر میں سائیکل بگاتا ہوا ڈبے کے قریب پہنچ گیا۔ سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر کے میں ڈبے پہ چڑھنے لگا۔ سامنے گاڑے مٹی کی کچی 4 دیواری سی تھی، اس کے وسط میں مجھے ایک قبر دکھائی دی جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اپنی سانسیں بحال کی، پھر اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا مڑی کی طرف بڑھا۔ مڑی پر بوسیدہ سا ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ میں قریب جا کر ذرا متزبز ہو کر کھڑا ہوا تو اچانک اندر پرجلال آواز ابھری، اندر آجا بچی، ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس آواز پر میں چونکا اور ہمت کر کے آگے بڑھا، پھر ٹاٹ آہستہ سے اٹھا کے اندر آیا۔ سامنے کچے فرش پر بچھے مرگ چھارا پر ایک ننگ درنگ باریش بزرگ آنکھیں بند کیے کنول کے آسن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوپری بدن نیم برہنہ تھا، نیچے لنگی تھی، دائیں ہاتھ میں تسبیح اور چہرے کے گرد نورانی خالہ سا میدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں پلتی مار کر بیٹھا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں بلاخر کمال شاہ بابا کے پاس پہنچ چکا تھا، مگر اس کی بات پر کہ وہ میرا انتظار کر رہا تھا چونکا ضرور تھا۔ آپ بابا کمال شاہ ہی ہیں نا؟ میں نے کھولے سے ان سے پوچھا۔ ہاں، ہم بابا کمال شاہ ہیں، اور تو ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ بابا کمال شاہ نے پرجلالی لہجے میں کہا۔ میں نے پھر انہیں ساری تفصیلات بتائی، اپنے خواب سے لے کر سوہنی کے بارے میں، پھر جگدوش اور رانی کے بارے میں۔ وہ یہ ساری باتیں غور سے سنتا رہا۔ اس کا نورانی چہرہ اب جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔
پھر اگلے ہی لمحے وہ معمول پر آیا. پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا. میں اس کے قریب سے رکایا. اس نے دائیں ہاتھ سے میرا کاندھا تھپتھپایا. شاباش بیٹا، ہم تیرے اس عظیم نیک مقصد میں سچے ارادے سے بہت خوش ہوئے ہیں. یہ کہہ کر اس نے قریب پڑی اپنی بوسیدہ سی گٹری میں سے ایک تعویذ نکالا اور میرے دائیں بازو کی آستین اٹھا کر باندھ دیا. بابا، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور جب تک مجھے اس سارے پر اسرار کھیل کی اصلیت کا علم نہ ہوگا میں اس مردود شیطان جگدوش کا خاتمہ نہیں کر پاؤں گا. میں نے بلاخر اپنا مطمع نظر اسے بتایا. وہ زیر لب آنکھیں موندے کچھ بتاتے رہے. پھر انہوں نے مجھ پر ایک پھونک ماری اور آنکھیں کھول دی. ہاں، میں تجھے ساری بات بتاتے ہیں، سنو، وہ بولے اور میں خمتن گوش ہوا. میں نے بغور بابا کمال شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا. ان کے برے چہرے پر پہلی بار مجھے عجیب سے الجھے ہوئے تاثرات کا جال سا بنتا نظر آنے لگا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بتاتے ہوئے کسی بے نام سی الجھن یا پریشانی کا شکار ہو. پھر کچھ دیر کے بعد ان کے ہونٹوں پر جنبش ابھری. وہ بولے، بچے، کاش میں اس مردود جگدوش کے بارے میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا. میرے نیک بچے، حقیقت یہی ہے کہ میں خود بھی پوری طرح جگدوش کے بارے میں نہیں جانتا. بس مجھے اپنے مرشد کے ذریعے صرف ایک ایسے شیطان کا خواب میں اشارہ ملتا تھا، منحوس گہرائیوں سے ایک شیطان مردود کا، ایک شنگوترا جگدوش اپنے کالے کرتوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارے پاک دھرتی پہ قدم رکھنے والا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا ایک آنکھ والا خوفناک سر ہے. بابا کمال شاہ اتنا کہہ کر ذرا تھما. میں مبہوت سا اس کی گفتگو سن رہا تھا. وہ لمحے بھر بعد کہنا شروع ہوا، مردود شیطان کا شتونگرا جگدوش منحوس گہرائیوں سے اپنے کون سے کالے کرتوتوں کو پورا کرنے کے مقصد سے اس پاک دھرتی میں آیا ہے. افسوس یہ پر اسرار راز میں باوجود کوشش اور طویل کڑی ریاضت کے اب تک جان نہیں سکا. اسے ہمارے مرشد پیر ٹبے والے بابا نے بھی اشاروں سے ہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تاہم انہوں نے اس شکونتری جگدوش کے سر سے محفوظ رہنے کے لیے امام زامن کے روزے پر چند قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے کا طریقہ بتایا، اور جو بھی اس جگدوش کے شر کی لپیٹ میں آ چکا ہو یہ اس کا اثر زائل کر ڈالے گا. یہ کہہ کر بابا کمال شاہ نے مجھے ایک اور تعویذ دیا جو روپیہ کے سکے برابر گول تھا. اس میں چمڑا چڑھا ہوا تھا. میں نے احترام سے وہ تعویذ رکھا. تم نے اس جگدوش کو نابود کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اس نیک مقصد سے ہمیں خوشی ہوئی ہے. بابا، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے آخر تو کچھ تو پتا چلے کہ میں جگدوش تک کیسے پہنچ پاؤں اور اس کا خاتمہ بھی کیسے کروں. میں نے قدرے پریشانی سے پوچھا. اللہ تیری رہنمائی خود فرمائے گا. جس طرح خواب میں تو نے اس کھنڈر کو دیکھا، بس بچے اب تو چلا جا، اس سے آگے ہم تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. یہ کہہ کر بابا کمال شاہ نے اپنی آنکھیں بند کی. وہ جلدی جلدی تسبیح کے دانے رولنے لگے. ان کے ہونٹ متحرک تھے. میں خاموشی سے واپس آیا. سوچوں میں گم ٹبے سے نیچے اترا اور سائیکل پر سوار ہو کر واپسی کے لیے رختے سفر باندھا. یوں تو بابا کمال شاہ سے میری ملاقات اتنی ناکام بھی نہیں گئی تھی، لیکن جگدوش کے بارے میں تفصیل وہ بھی بتا نہیں پائے تھے. اگرچہ اس کے شر اور کالے منتروں والے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے 2 الگ الگ تعویذ بھی دے ڈالے تھے، لیکن پھر بھی میرے اندر کی تشنگی باقی تھی. میں مایوس انداز میں سست روی سے سائیکل چلا رہا تھا اور میرے دماغ میں بابا کمال شاہ کی جگدوش سے متعلق گفتگو گردش کر رہی تھی. بابا کمال شاہ نے منحوس گہرائیوں کا ذکر کیا تھا. میں سوچ رہا تھا آخر یہ کدھر واقع تھی جہاں سے مردود شیطان کا شکوندرا جگدوش وارد ہوا تھا. اس بات سے تو میں نے اتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ جگدوش کا اصل ٹھکانہ بھی وہی منحوس گہرائیاں ہی ہوں گی. کیا خبر وہ پر اسرار کھنڈر بھی جہاں اس نے معصوم سوہنی کو مقید کر رکھا ہے اس علاقے میں ہو. اگر فرض کیا میں ان منحوس گہرائیوں میں پہنچ کر اتر جاتا ہوں تو پھر جگدوش سے کیسے مقابلہ کر سکوں گا. غرض میرا دماغ دکھنے لگا. مجھے جگدوش تک پہنچنے یا اسے نابود کر کے سوہنی کو وہاں سے باحفاظت نکال لانے کی کوئی راہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی. اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا. وہ ایک خیال تھا جو بجلی کی سی تیزی سے میرے ذہن میں لپکا تھا. یہ خیال آتے ہی میرے اندر مایوسیوں کی دھند چھٹنے لگی. مجھے پورا یقین تھا اب میرا کام ہو جائے گا، بس ذرا میرے گھر پہنچنے کی دیر تھی. اب تو میرے پورے وجود میں امید کی کرن پھوٹ گئی تھی، اسی لیے میں نے سائیکل تیز رفتاری کے ساتھ چلانا شروع کی. میرا چہرہ کامیابی اور امید کے جوش سے سرخ ہو رہا تھا. میں اب جلدی جلدی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا. مجھے گھر پہنچتے پہنچتے سہ پہر ہو چکی تھی. شکر تھا کہ شام گہری نہیں ہوئی تھی. میں کافی تھک چکا تھا.
میں سائیکل سمیت گھر میں داخل ہوا. ایک کونے میں سائیکل کھڑی کی. تایا ابھی تک دکان سے نہیں آئے تھے. تائی پڑوس میں گئی ہوئی تھی. تایا مغرب کے بعد ہی دکان سے آتے تھے. رانی گھر پر ہی تھی. وہ جیسے میری منتظر تھے. مجھے دیکھتے ہی وہ لپک کر میری طرف بڑھی اور بولی, شوکے مل آیا بابا کمال شاہ تھے. مجھے اس کے پوچھنے کے انداز سے حیرت تو ہوئی, مگر میں اب ذرا چالاکی سے کام لینا چاہتا تھا, کیونکہ میرے ذہن میں جگدوش کے ٹھکانے سے متعلق آگاہی اب صرف اور صرف رانی ہی دے سکتی تھی. اس لیے میں نے جواباً اسے کہا, ہاں مل تو آیا ہوں. تو پھر اس نے جگدوش کے ٹھکانے کے بارے میں تجھے کچھ بتایا؟ ہاں. میں نے مختصر جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا. وہ پریشان سی نظر آنے لگی. میں نے اس سے پوچھا, رانی ایک بات تو بتا. ہاں پوچھو. تو یہ سب کیسے جانتی ہے؟ کیا یہی کہ میں بابا کمال شاہ سے ملنے گیا تھا؟ تو جگدوش کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ شوکے مجھ سے یہ سب نہ پوچھ, میں تجھے بتا نہیں سکتی. تو نے روٹی نہیں کھائی ہوگی. اماں ابا کو دوست کی شادی کا بہانہ بنا کر گیا تھا, اس لیے اماں نے تیری روٹی نہیں بنائی. مگر مجھے پتا تھا کہ تو کسی کی دعوت کھانے نہیں گیا. چل اندر کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھو, میں روٹی لاتی ہوں تیرے لیے. وہ یہ کہہ کر رسوٹی کی طرف بڑھی. میں نے بھی سردستان سا چپ سادی کھڑے پر جا کر منہ ہاتھ دھویا, پھر ہاتھ پوچھتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا. اتنے میں رانی روٹی کا چھابا اٹھائے داخل ہوئی. میں نے اب اس ہٹیلی کا منہ کھلوانے کے لیے فوراً کینچلی بدلی اور نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا, تو وہ میرے سامنے ہی چارپائی پر بیٹھ کر مجھے الر مٹرارن کی طرح محبت سے روٹی کھاتا تکنے لگی. میں نے جبرن ہونٹوں پہ مسکراہٹ سموتے ہوئے اس سے پیار بڑی حلاوت سے کہا, رانی ایک بات تو بتا. پوچھو. تو میرا کتنا خیال رکھتی ہے؟ کسی اپنے کا ہی خیال تو رکھا جاتا ہے, اور تو غیر تھوڑی ہے. وہ ایک ادائے دل ربائی سے بولی. ہاں یہ تو ہے, آخر کو میں تیرا چچا زاد ہوں. میں نے خولے سے کہا. صرف چچا زاد؟ تو پھر؟ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی غرض سے آگے بڑھنے کی راہ دی. تو پھر کیا, تو میرا سجن بھی تو ہے, لیکن تو پتہ نہیں کیوں مجھ سے بیری میں رہتا ہے. بتا کیا کمی ہے مجھ میں؟ حسین ہوں, جوان ہوں. وہ اپنے سارے نسوانی غمزے اشوے کے ساتھ بولی. میں نے ہنستے ہوئے چلاکی سے کہا, نہیں بھلا تجھ سے بیری کیوں ہونے لگا؟ تو واقعی بہت بہت خوبصورت ہے. مگر میں داستہ تھما تو وہ جیسے اپنی آنکھوں میں ان گنت حسین خواب سجائے یکدم بے چیری سے بولی, مگر کیا شوکے, مگر یہ کہ تجھ پر کسی اسیب کا سایہ جو ہے, مجھے تو لگتا ہے کوئی جن بھوت تجھ پہ عاشق ہو گیا ہے. میں یہ کہتے ہوئے چپ ہو گیا. نہیں شوکے, ایسی بات نہیں. نہ بابا, مجھے تو تجھ سے ڈر لگتا ہے. ایسا نہ ہو میں تجھ سے شادی کر بیٹھوں اور وہ بھوت میرے گلے پڑ جائے. میں نے اسے بے وقوف بناتے دیکھ کر چال چلی تو وہ یکدم خوشی سے چلا کر بولی, سچ مچ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں. پھر تو مجھے ڈانٹتا دھتکارتا کیوں رہتا تھا ہر وقت؟ اس نے بڑے ناز انداز سے شکوہ کیا. ایسے میں اس کے پرشباب سینے سے دوپٹہ ڈھلکا تو میں نے اپنی نظریں وہاں جما دی. اس نے میری نظروں کی بے باکی کی سمت اپنی تھوڑی سینے سے لگا کر وہاں جھانکا تو اسے اپنے ہی بھربڑے سینے کی گولائیوں کی گداس اور ہیجان انگیز لکیر نظر آئی. تو وہ میری چوری کو سمجھ گئی, مگر اس نے اسے ڈھانپنے کی کوشش کیے بغیر ہیجان انگیز لکیر کو مزید نمایاں کرنے کے لیے میری طرف جھکی اور میرا دماغ سنسنانے لگی. میں نے ایک دم اپنی آنکھیں موڑی. اس میں میری خوص کی بجائے چالاکی کا دخل تھا. وہ اس طرح قیامت خیز انداز میں جھکے جھکے مجھ سے نشیلے لہجے میں بولی, بتا نا, میں تجھے اتنی اچھی لگتی ہوں تو پھر مجھ سے بیزار کیوں رہتا تھا؟ دراصل وہ میں تیرے ساتھ ہی بچپن میں کھیل کر جوان ہوا تھا نا, اس لیے تجھے میں ایک چھوٹی سی بچی ہی سمجھا کرتا تھا. یہ کہتے ہوئے میں نے ایک بار جبرن اس کے کھلے گریبان میں دوبارہ بے باکی سے جھانک کر جذبات انگیز لہجے میں کہا, حالانکہ میں ایسے عامیانہ پن کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, مگر یہ سب کچھ ضروری تھا. تو پھر اب بھی کیا میں تجھے بچی لگتی ہوں؟ وہ بدسور دعوتے نظارہ دیتے ہوئے مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مانحص لہجے میں بولی. تو میں ایک دم اپنی باتیں پھیلائے ہوئے بولا, نہیں تو آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو پوری جوان گوڑی بن چکی ہے. سچ؟ تو پھر تو گورا بن جانا. وہ جلدی سے عجیب ترنگ میں بولی. میں گھبرایا اور میں چھیمتی ہوئی خسی کے ساتھ بولا, تو بھی جلی ہے, بھلا میں گھوڑا کیسے بن سکتا ہوں؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ صحن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی. تائی آ چکی تھی, میں بھی روٹی کھا چکا تھا. رانی اپنا سرخ پڑتا چہرہ لیے کھانے کے برتن اٹھانے لگی تو میں جلدی سے اس کے بھرے بڑے کولہے پر چٹکی بھر کر بولا, پھر کب آئے گی؟ وہ جیسے خوشی سے نہال ہو گئی.
اور پھر بوہر پن سے بولی، اب اتنا بے صبرا نہ بن، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور چارپائی پر دراز ہو گیا۔ رانی کو اگرچہ اپنے گلے پرونا خطرناک تھا مگر یہ سب ضروری تھا۔ وہ ہٹیلی اسی طرح ہی شیشے میں اتر سکتی تھی۔ وہ اپنے تئیں مجھے الو بنا رہی تھی اور میں الو بن کر اسے الو بلکہ گدی بنانے کے چکروں میں تھا۔ میں اس سے محبت اور پیار کا کھیل کھیل کر اس کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس مردود شیطان کے شتونگرے جگدوش کو کیسے جانتی تھی، نیز اسے سوہنی اور میرے جگدوش کے خلاف عزائم کا کس طرح علم ہوا تھا۔